अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI इमरान खान समेत 100 मुल्ज़िमान पर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की जानिब से फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत साबिक सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और दीगर को गिरफ्तार कर लिया। इस मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और हमाद अजहर समेत 23 मुल्ज़िमान को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। बानी PTI समेत मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद अब बाकायदा मुकदमे की ट्रायल का आगाज होगा। 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमात के हवाले से हुकूमत पर यह तनकीद सामने आती थी कि हुकूमत की जानिब से 9 मई के मुकदमात के ट्रायल में सुस्ती नजर आ रही है और शायद हुकूमत इन मुकदमात को चलाने में संजीदा नहीं है, जबकि हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ हुकूमती सुस्ती को इदारों में बैठे लोगों की जानिब से PTI के लिए होने वाली सहूलतकारी से तशबीह देते थे। बानी PTI की फाइनल कॉल के बाद 9 मई के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होना क्या किसी बात की तरफ इशारा है, क्योंकि इससे पहले कई बार इस मुकदमे में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को मुअख्खर किया जा चुका है। इन सभी इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर शिजरा मनसब अली हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा आपका भी आपके वक्त के लिए। एज वी स्पीक अभी थोड़ी देर पुरानी खबर है, 9 मई के ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अडियाला जेल में आज हेयरिंग थी डॉक्टर साहिबा, तो आपसे शुरू कर लेती हूँ कि वहाँ पर जो कुछ कन्फर्मेशन आई हैं उनमें 3-4 नाम तो अभी तक कन्फर्म हो गए, जिनको वहीं अडियाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं अरेस्ट कर लिया गया है ट्रायल के लिए। उमर अयूब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं हाउस में, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। बाकी बातों पे भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे आप बताइएगा, मेंबर हैं आप पार्लियामेंट की, स्पीकर को लिखे बगैर, बात किए बगैर मेंबर नेशनल असेंबली को, लीडर ऑफ द अपोजिशन को ऐसे अरेस्ट किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपको आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए 9 मई के जो वाकयात हुए हैं बहुत ही भयानक दिलखराश वो वाकयात थे, और उसमें ये PTI के लोग खुद कहते रहे हैं, खुद इनकी तरफ से ये बात आती रही है कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो क्यों नहीं उसको सजा मिल रही, अगर उस पे कोई ऐसा है जो जुर्म का मुर्तकिब हुआ है तो उसको सजा क्यों नहीं। और हमारी तरफ से भी यही चीज रही है कि जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए उनको मिले, और जो लोग बेगुनाह उनको छोड़ दिया जाए। तो ये चीज में पहले ही बहुत देर हो गई, और जो 9 मई के वाकयात हुए, जिस तरीके से उस वक्त इन्होंने खुद वीडियोस बना के लगाई सोशल मीडिया के ऊपर, खुद इनके लीडर्स की बातें थी, खुद इनके लीडर्स के वॉइस नोट्स भी थे, बहुत चीजें थी, लेकिन बाद में इन्होंने कभी माना, तो इनके लीडर इमरान खान ने कभी उन्होंने माना कि हाँ मैंने ही कहा था कि जाके तो GHQ के सामने जो है पुरअमन एहतजाज करो, और कभी इनके लोगों ने कहा कि नहीं। जो इनका वतीरा ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए कि कभी एक बयानिया घड़ना है उसके बाद उस बयानिया से यू टर्न ले लेना है। लेकिन जाके पुरअमन एहतजाज करो कि बयानिया को मान भी लें, तो पुरअमन एहतजाज तो कहीं भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात यही है ना कि पुरअमन आज तक एहतजाज किया है इन्होंने कहीं, इसलिए कि ये सिर्फ लफ्जी तौर पे पुरअमन एहतजाज कहते हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने पूरी तैयारी की होती है कि वो एहतजाज पुरअमन ना रहे। ये जहन साजी करते हैं लोगों की, इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं, इस तरीके से ये कहते हैं कि जो इनकी जुबान है आप देख लेना, जहाद की बात करेंगे, कभी कफन की बात करेंगे, कभी जो है वो मरने मराने की बातें करेंगे। लेकिन तो ये सारी बातें कॉन्स्टेंटली अपने प्रोग्राम्स में कर रही हूँ कि वो जो मरने मराने की और जनाजों की बातें हैं, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने साबित कर दी ना, जो कुछ हुआ 26 नवंबर को, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन। 9 मई को जो कुछ हुआ वो सारा वो ठीक है, वो बैकग्राउंड हम बार बार सुनते हैं, वी नो दैट। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अरेस्ट कर लेना, मेरा सवाल कुछ और है। 9 मई में अगर वो उनका कोई मुलव्वस है, उनके पास यकीनन कोई शाहिद होंगे, तो फिर उनको इसीलिए अरेस्ट किया। इस वक्त जो है असेंबली सेशन में नहीं है, जब असेंबली सेशन में होगी तो फिर बाकी चीजें, बाकी बातें भी पूरी हो जाएंगी। अच्छा, मेरा सवाल फिर ये नहीं है कि उमर अयूब क्योंकि मेंबर है तो अरेस्ट हो ही नहीं सकते। मेरा सवाल ये है कि एक प्रोसीजर है वो फॉलो क्यों नहीं किया गया। लेकिन एट द सेम टाइम एक सवाल और भी है, जो लोग PTI छोड़ के जा चुके हैं, PTI से अपने आप को डिटैच कर चुके हैं, वो भी अरेस्ट होंगे या उनकी खैर है वो बरी हैं इस सारे मामले से? क्योंकि आज शेख रशीद साहब भी वहां मौजूद थे, वो अरेस्ट नहीं हुए। देखिए जो भी 9 मई में मुलव्वस पाया जाएगा वो यकीनन गिरफ्तार होगा। सवाल ये कहा गया है कि जो लोग इस चीज को माने, अगर PTI एज अ जमात इस चीज को माने कि हाँ हमने गलती की,
ہم نے اس چیز کا ایک ہم سے یہ غلطی ہوئی تو ان کو پھر سزا ملے گی، لیکن پھر بھی اس چیز کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے یا اس چیز کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. ویسے یہ آفر پہلے بھی آ چکی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، آپ نے پھر میرے پروگرام میں آفر دے دیا. میں بات کرتی ہوں اس کے اوپر، ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں. سر یہ تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ٹرائل اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بات کی، ویسے یہ پیشکش یہ لوگ بار بار کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے سارے جھوٹ جو بول رہے ہیں ان کا اعتراف کر لیں، غلطیاں ساری مان لیں، تو آپ کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی، پھر کوئی معاملے کا حل نکل آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹ ہے ان کا اعتراف کریں یا جو آپ نے سچ میں کیا ہوا ہے اس کا اعتراف کریں؟ جو آپ سے تو جھوٹ کا کہہ رہے ہیں، جو آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس طرح. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابھی ڈاکٹر شاہزرہ جو ہیں وہ بات کر رہی تھیں، آپ نے ان سے 3-4 دفعہ ایک پروسیجر کا پوچھا. وہ پروسیجر یہ ہے کہ ویدر سیشن از ان ہو یا نہیں ہو، آپ پہلے جو آئدر دونوں ہاؤسز ہیں ان میں جو اسپیکر ہیں اور جو چیئرمین ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم ان کو کر رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں تو پھر آپ وہ کرتے ہیں. ان کے بغیر انفارمیشن کے آپ کر نہیں سکتے. یہ ہے اگینسٹ دا لا. لیکن ہم کس لا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ لاز جو ان لوگوں نے کبھی فالو ہی نہیں کیے، وہ کانسٹیٹیوشن جو ان لوگوں نے کبھی فالو ہی نہیں کیا. ان لوگوں نے آج تک فالو کیا ہے؟ ان کو تو صرف ایک چیز پتا ہے کہ پیسے بتاؤ کتنے کرنے یہ دے. یہ لوگ بیسیکلی وہ بزنس والے لوگ ہیں. ان کو پیسہ دکھاؤ تو یہ کام کرتے ہیں، پیسہ نہ دکھاؤ تو یہ کچھ نہیں ہوتا. جو چیز نظر آتی ہے یہ کہتے ہیں جو نظر آتی ہے وہ بکتی ہے، جو نظر نہیں آتی اس پہ تو یہ انویسٹ ہی نہیں کرتے. ہیومن ڈیولپمنٹ میں یہ نہیں کرتے، باقی ہر چیز پہ کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں 9 مئی کے اوپر. دیکھیں عجیب سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر شخص، جیسے ابھی ایک آدھ دن پہلے ایک اور جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا اسی طرح پروگرام میں، تو وہاں پہ 2 لوگ تھے. ایک انہوں نے کہا کہ یاسمین راشد صاحبہ، اور ایک ان کے ساتھ وہاں پہ کوئی اور خاتون تھی، تو اندلیب تھی اس جگہ پہ تھی. وہ لوگ یہ سارے اکٹھے ایک ہی جگہ پہ تھے. I think if I'm not wrong, خدیجہ شاہ and اندلیب same car and everything same. لیکن ایک نے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑ دیتی ہوں، اور ایک نے کہا کہ نہیں میں لائلٹی نہیں بدل سکتی. نہیں وہ گاڑی چلا رہی تھی نا، تھوڑا جرم زیادہ تھا شاید. خدیجہ واز ڈرائیونگ. It doesn't matter نا, it doesn't matter. whatever ٹھیک ہے نا. سو بات یہ ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو آدمی اپنی لائلٹی بدلتا ہے وہ آدمی ان کے لیے ٹھیک ہے، اور جو آدمی لائل ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. یہ بیسیکلی تحریک انصاف کے خلاف ہے. ان کو میں قسم نہیں کھاتا لیکن مجھے پورا یقین ہے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لحاظ سے کہ کون نے کس نے کیا 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 نہیں کیا. وہ لوگ جن کے لیڈرز کے جلسوں میں یہ جو وردیے والا نعرے لگتے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کا کیا خیال ہے؟ جن لوگوں نے ڈان لیگز اور یہ ساری کی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈو دے ریئلی کیئر واٹ از ہیپننگ؟ ان کو صرف ایک بندے سے ڈر ہے، کیونکہ اس ایک بندے نے ان کو وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈرا کے رکھا ہوا ہے. اس کی خوف، اس کی بات چیت والی بات کا جواب نہیں دیا ویسے آپ. کس بات چیت؟ وہ تو دیکھیں نا ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ابھی آپ کو کہا کہ غلطیاں مان لیں. ہماری غلطی ہے نہیں. دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لیٹس سے ڈاکٹر ہمایوں نے غلط کام کیا، آپ کہتے ہیں کہ اس نے توڑ پھوڑ کی ہے، آپ اس کا پروف دکھا دو. دیکھیں انٹل پروفن گلٹی تبھی ہے نا، انوسنٹ انٹل پروفن گلٹی. ہیپی آج ٹرائل کا آغاز ہو گیا، آپ لوگ بار بار کہتے ہیں پروف کریں، ہو جائے گا پروف. دیکھیں آپ بالکل اس میں پروف دکھائیں، آپ پروف دکھائیں. ابھی تو ٹرائل شروع ہوا ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ اچھا ہے، اٹس ا سٹارٹنگ پوائنٹ نا. بالکل کریں صوبل میں. دیکھیں پہلے تو کیس ہی غلط ہے، لیکن جب یہ کیس چلا رہے ہیں 1.5 سال ان کو لگ رہا ہے کہ مطلب ان کے کتنے عرصے بعد انگلینڈ میں یہ جو، اور ان کے کتنے عرصے بعد وہ کیپٹل، یا ان سے ذرا پہلے وہ کیپٹل کے اس میں ہل میں ہوا تھا، انہوں نے پکڑا 5-10 دن نہیں لگے، اس کے بعد ان کو فوراً وہ سزا دے دی. ہر ایک کو تو سزا نہیں دی. ہر ایک شخص جو کیپٹل ہل کے احاطے میں تھا کسی کو سزا نہیں ملی، سوائے ان چند ایک کے جنہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کی ہے. ہر ایک کو نہیں ملی. آپ اگر یہ کہتے کہ ہمایوں تم اس کے سامنے کھڑے تھے، اس سڑک پہ کھڑے تھے، وہ سڑک بین ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہو.
या तो आप कहो ना कि उस जगह पे आप जा ही नहीं सकते हो, इट्स अ नो गो एरिया, उस जगह पे आप वैसे 26 नवंबर को तो कहा था, आप लोगों ने कौन सा सुन लिया? वो लॉ ही गलत है, वो लॉ ही गलत है, वो लॉ ही गलत है। 144 लगा दी थी ना सर? नहीं 144 देखे ना, 144 लगाना इज अगेन ये अंग्रेजों के जो आप चीजें करते हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर ही नहीं सकता उस किस्म की, वो दे ही नहीं सकता, वो पॉलिटिकल डिसीजंस वो दे ही नहीं सकता। और नंबर 2 इट इज अगेंस्ट दी क्या कह सकते हैं बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपका लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। रेड जोन में तो वैसे भी मना है ना? रेड जोन है नहीं, डी चौक रेड जोन नहीं है, डी चौक रेड जोन है, डी चौक रेड जोन नहीं है, डी चौक रेड जोन में नहीं है। देखिए पूरी दुनिया में वो इमरान खान बार बार क्यों कहता है कि एक तो ये अनपढ़ बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते हैं। देखिए पूरी दुनिया में आप करके देख ले, जब डेलीगेशंस आ रही होती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी मेरे ख्याल में 2021 में मोदी बांग्लादेश किया था, मोदी के खिलाफ वहां पे वो हुए थे और यहां तक कि 12 लोगों की डेथ भी हो गई थी उसमें डेमोन्स्ट्रेशन में। ये चीजें होती हैं, हर जगह पे होती है, जो प्रेसिडेंट आ रहे होते हैं, जो डेलीगेशन उनके खिलाफ भी हो रही होती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके हुकूमत के साथ सारी चीजें वो चल रही होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सिंपल, अगर कोई अक्लमंद आदमी होता है जिसको मैनेजमेंट का पता है, वो इनको कह देता है इस रास्ते से डी चौक में आओ, वो दूसरे रास्ते से उनको ले जाता वहां पे, डी चौक से आगे ना जाओ, कोई भी ना जाता, कोई भी ना जाता। ठीक है, तो वो इट्स जस्ट हमारे होते हुए भी लोग तो आते जाते रहते हैं, हम लोगों ने वो इशू ही नहीं बनाया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। 4 दफा ये लोग आए हैं, 4 दफा इन लोगों ने सब कुछ किया है। अभी वो क्या नाम है उनका, असद उमर साहब के भाई का, जुबैर उमर साहब, वो अभी कल परसों कह रहे थे, मोहम्मद जुबैर साहब, वो कल परसों कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग जब निकलते थे 4-5 दफा हम निकले, किसी एक पुलिस वाले ने हमें नहीं रोका, किसी एक जगह पे कोई कंटेनर नहीं देखा। चले मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। आपने बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए, मैं डॉक्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगी, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू आप जो हो रही थी यहाँ पर, डॉक्टर साहिबा आपने उनको कहा ये फसाद फैलाते हैं, इन्होंने आपको कहा आप लोग कानून को, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते। ये इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला तो मेरा ख्याल है इस मुल्क की सियासत में चलता रहता है, लेकिन जब ये ऑफर की जाती है ना कि आए आके बैठ लेते हैं, बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये किस किस्म की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि पहले झूठ अपना कबूल कर लें, आप पहले अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लें, यानी कि आप चाहती हैं कि कोई कह दे कि जब मैं मुजरिम हूँ उसके बाद फिर आप उनसे क्या मुज़ाकरात करेंगे? मैं बाय आप आई मीन गवर्नमेंट, क्योंकि ये बात गवर्नमेंट के और भी बहुत से सीनियर लोग कर रहे हैं, तो किसी को मुज़ाकरात की बेस पर बुलाने का ये कौन सा फॉर्मूला है? देखिए पहली तो बात ये है कि इनकी जो सो कॉल्ड पढ़ी लिखी जमात है, जिसका भी सेनेटर साहब ने जिक्र किया, वो पढ़ी लिखी जमात के जो एक सूबे में जहां पे उनकी हुकूमत है, उनके सीएम की आपने जुबान कभी सुनी है? आपने देखा है कि वो किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते? किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं, ना खवातीन को, ना जर्नलिस्ट को, ना किसी को। अभी भी शायद आज या कल की बात है, किसी यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने खिताब किया, आप वो खिताब ही निकाल के देख लें कि क्या उन्होंने बातें की। मैं तो उनको रिपीट भी नहीं करना चाहती। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि जी इतना ये लॉ एंड ऑर्डर और कानून के मुताबिक इन्होंने जिंदगी गुजारी है। जब इनके 3.5 साल थे, हमारा कोई लीडर बाहर नहीं था, तमाम अंदर थे, और जितने सेशन हुए क्या किसी को प्रोड्यूस किया इन्होंने कभी? क्या इनके स्पीकर ने कभी किया कि जी हमारा वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए? तो गवर्नमेंट टिट फॉर टैट की पॉलिसी पे ऑर्डर्स इन्होंने जारी नो, सो आई टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट टिट फॉर टैट की पॉलिसी पे के जो इन्होंने किया था मकाफाते अमल आप भी करेंगे? नहीं, हम इस टिट फॉर टैट की पॉलिसी का नहीं, मकाफाते अमल तो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। मैं वैसे याद करा रही हूँ, इनको कानून तब याद आता है जब इनके ऊपर लागू हो रहा होता है, तब इनको ये कानून और सारी चीजें याद नहीं आती। तीसरी इन्होंने बात कही कि जी हम कानून, वो तो कानून ही गलत है। तो देखिए ना, जो कानून भी इनके मुताबिक होना चाहिए, जो कानून भी अगर इनके आड़े आ रहे हैं तो वो कह देते हैं कि वो कानून ही गलत है। इनका अपना ये चॉइस है कि ये कानून सही है और ये कानून गलत है। इस तरह नहीं होता, कानून कानून है, आपको वो सही लगे आपको गलत लगे, आपने उसको फॉलो तो करना। अच्छा, ये जो अपनी चॉइस वाली बात है ना, ये तो सब करते हैं ना डॉक्टर शहजाद साहिबा। जब आप लोग अरेस्टेड होते हैं तो आप लोग मुख्तदर हलकों को, इदारों को, सबको ब्लेम करते हैं। आज आप इक़्तिदार में, तो आपका ख्याल है कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो सोलली इन लोगों ने किया। ये तो पहली दफा हुकूमत में आए थे, आप लोग इस साइकिल से मल्टीपल टाइम्स गुजरे, लेकिन लगता है सीखे आप लोग, फिर भी कुछ नहीं है। तो ये पहली दफा आए थे, इन्होंने क्या सीखना था? मैं आपसे ये करती हूँ, आप लोगों के बहुत सीनियर लोग इनकी गवर्नमेंट में गलत कैद थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आए थे, इन्होंने जो करना था वो किया। आप लोग मल्टीपल टाइम्स आने के बाद भी वही कर रहे हैं।
نہیں ہاں یہ تو خود یہ کہتے تھے نا کہ ہماری پارلیمنٹ کون چلاتا ہے, آپ کو یاد ہے میرے نمبرز کون پورے کر کے دیتے ہیں, میرے بلز کون پاس کراتا ہے, عمران خان خود یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم 1 پیج پہ ہیں اور میرا سارا سسٹم جو ہے ادھر سے ہی چل رہا, یہ تو خود کہتے ہیں. جاوید لطیف صاحب بھی آج کل ایسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کی جماعت کے سینئر رہنما وہ بھی ایسی انڈیکیشنز دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کہیں اور سے چلتی ہے. نہیں دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ ان سے ہم معافی انہوں نے قوم سے مانگنی ہے, کیونکہ جو 9 مئی تھا وہ کوئی عام جرم نہیں تھا اور ایسی کوئی پرسنل چیز نہیں تھی جس کا ہم کہیں کہ کسی نے کوئی پرسنل جرم کیا. مثلا جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے یا گھڑی بیچنے والا کیس ہے یا باقی جو کیسز ہے وہ تو ان کی پرسنل چیزیں ہیں نا, لیکن 9 مئی کے دن جو انہوں نے کیا وہ پوری قوم کے سامنے ان کو معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ وہ انہوں نے اپنی فوج کے خلاف حملہ کر دیا, وہ فوج جو کہ ہمارے ملک کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. حکومت نے 26 نومبر کو جو کیا حکومت اس کی معافی مانگے گی, چلے معافی کو بھی چھوڑیں, پہلے اعتراف کرے گی کہ حکومت نے غلط کیا. حکومت نے کیا نہیں, پہلی تو بات یہ ہے نا کہ حکومت نے کیا کیا, پہلے گولیاں چلائی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. میں کہتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اسٹیبلش بالکل ان چیزوں کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کیا, کس نے گولی چلائی, اور جو اہلکار اس کے رینجرز کے اور جو پولیس کے شہید ہوئے کیا ان کو کیسے شہید کیا یہ بھی پتا ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, میرے لیے ان کی جان بھی اتنی امپورٹنٹ ہے, سیکریڈ ہے, بالکل ہونا چاہیے. تیر لگے ہوئے ڈنڈے تھے, ان کے پاس اسلحہ تھا, ان کے پاس آنسو گیس تھے, ان کے پاس کے پی تمام جتنے بھی یہ سہولتیں کے پی کی گورنمنٹ سے لے سکتے تھے وہ لے کے یہ لوگ آئے تھے. تو وہ بھی ہمارے ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, آپ یورپ پولیٹیشین اور آپ لوگوں عوام میں رہنے والی سیاستدان ہیں, آپ الیکشن لڑ کے سیاست کرتی ہیں, جو ادارے ہوتے ہیں نا سیکیورٹی پرووائڈنگ, ان کے پاس بڑی مائٹ ہوتی ہے. کوئی کیلے لگا ہوا ڈنڈا لے کر آئے یا کچھ بھی لے کر آئے, کسی کو اریسٹ کرنا از ون تھنگ, اپنی مائٹ استعمال کر کے وہ کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی انسان جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے وہ کتنا بھی غلط مین استعمال کر کے آئے, قانون ہے اس ملک کے اندر, اس کو بائی پاس کر کے گولی نہیں ماری جا سکتی جو کہ ماری گئی ہے. پہلے تو گورنمنٹ سینئر منسٹر مان ہی نہیں رہے کہ ہم نے گولی چلائی ہے. اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے نا, ثبوت صرف ایک طرف تو نہیں, ثبوت ہر طرف پھر ہونے چاہیے. کس چیز کا ثبوت ہے, گولی چلی ہے کہ نہیں چلی, یہ ثبوت نہیں. گولیاں تو چلی کیونکہ اموات تو ہوئی ہیں, یہ تو اس میں کوئی قول نہیں ہے, لیکن کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا, اس ساری چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں بالکل اس چیز میں بلیو کرتی ہوں, اور اگر کسی نے اس طریقے کی بات کی ہے تو پھر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کس نے کیا اور کس کی طرف سے گولی چلی, اور کون کس نے. ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں وہ بھی تو ہماری حفاظت کے لیے باہر تھے نا, جو رینجرز تھے وہ بھی لوگوں کی حفاظت کے لیے باہر تھے. نہیں ڈاکٹر صاحب سوری, میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کر دوں, لیکن وہ جو رینجر تھا, وہ جو پولیس والا تھا, وہ اس کی حفاظت کے لیے بھی باہر تھا جس کو گولی مار کے مار دیا گیا, وہ بھی اس ملک کا شہری تھا, اس کی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری تھی. جن گاڑیوں کو اور لوگوں کی املاک کو اگلے دن ہماری سیکیورٹی پرووائڈنگ ایجنسیز کے لوگوں نے توڑا, نقصان پہنچایا, اس کی ذمہ داری بھی, حفاظت کی ذمہ داری ان کی تھی, ان کو توڑنے کی ذمہ داری ان کی نہیں تھی. سو میرا خیال ہے جہاں پہ غلطی ہے اس کا اعتراف دوسرے اینڈ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مذاکرات تو وہ کہتے ہیں اسی کاسٹ کے اوپر ہوں گے کہ آپ لوگ اپنی غلطی مانیں, غلطی آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں نے کی نہیں ہے, ڈیڈ لاک بن گیا ہے, کہاں جائیں گے آپ؟ مزید لوگ آج ارسٹ ہو گئے ہیں, مزید اور ارسٹ ہو جائیں گے. ان لوگوں نے یہی کام کرنا ہے, انہوں نے بیسیکلی کرنا کیا, ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ جی گولیاں چلنا, اور یہ دیکھیں پہلی حکومت کی سینئر رکن ہے جو مان رہی ہیں. ابھی ان کو شو کاز نوٹس بھی آ جائے گا. لیکن جس حکومت کا انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ شوٹ ٹو کل, ڈو یو امیجن دیٹ تھنگ؟ آپ انٹیریئر منسٹر کی بات کریں؟ ہاں جی, انہی کہی ہے نا, مطلب بظاہر تو انہی کہی ہے نا, اصل میں تو یہ ان کے, اصل میں تو یہ ان کے, شکرگزار ہیں کہ انہوں نے وہ وزیر اعظم نہیں, اصل میں تو یہ ان کے ہے نا, لیکن چلے ہم فار دا ٹیک آف وہ کر لیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے. عطا تارڑ وہ جو ادھر ادھر چلتا پھرتا رہتا ہے, وہ تو ان کے ساتھ ہی ہے نا, وہ جو صبح گاڑی میں پھر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے الفاظ آپ نے دیکھے, ہم نے ان کے سر کھول دیے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اب گورنمنٹ کو دیکھے, میں ویژولز بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جاتے ہیں, کنٹینر پر چڑھتے ہیں, جو آرمی والا ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. آرمی والا ان کو کہتا ہے کہ آپ نیچے اترو, وہ نیچے اتر جاتے ہیں. اس کے بعد ایک آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے, چاہے غلط جگہ پہ پڑھ رہا ہے یا نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ٹک ٹاک کر رہا ہے, جو بھی ہے, اس کو آپ اریسٹ کر لیں. وہاں پہ پولیس والے نے اس کو پکڑ کے نیچے پھینک دیا. اچھا, مزے کی بات یہ, جب اس کو دھکا دیا تو اس نے ادھر پکڑ لیا ہے جس کو, اس نے اس کے ہاتھ چھوڑا دیے وہاں سے.
یہ نون لیگ کی پہلی بار نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن میں کون چیف منسٹر تھا؟ کون تھا؟ رانا ثناء اللہ نہیں, چیف منسٹر کون تھا؟ شہباز شریف صاحب. آج پرائم منسٹر کون ہے؟ شہباز شریف صاحب. اس وقت گولیاں کس پہ چلی تھی؟ ٹھیک ہے, I know what you're trying to establish. آج گولیاں کس پہ چلے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. انہی لوگوں نے 9th میں کرایا, انہی لوگوں نے گولیاں چلائی ہیں, انہی لوگوں نے کیا, انہی لوگوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, انہی لوگوں نے, انہی نے کرایا ہے. میں اب کتنے ویژولز ہیں جہاں پہ پولیس والے کے ڈنڈا, ایک بندے نے نقاب اوڑا ہوا ہے, اس کے جوتے پولیس, پنجاب پولیس کے جوتے, اس کے ہاتھ میں پولیس والے کا وہ کالا ڈنڈا ہے, وہ چیزیں توڑ رہا ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ, اب آپ میں اور عطا طارق صاحب میں اس کامنٹ کے بعد تھوڑا فرق میں ختم ہو گیا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ مجھے آپ بے شک گالی دیتے, یہ مت کہیے, ایسے بھی نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں دل سے کہہ رہا ہوں. لیگ کے ایک رکن نے کل یہاں پر یہ کلیم کیا کہ آپ لوگوں نے اپنے لوگوں پر خود گولیاں چلوائی ہیں یہ پوری سچویشن کریٹ کرنے کے لیے. Now you're doing, in principle you're doing the same. سمپل سی بات ہے, سمپل سی بات ہے, گولیوں کے شیلز دکھا رہے ہیں and he's trying to prove کہ KPK گورنمنٹ کا provided اسلحہ, you're doing the same. سمپل ہے نا, اس کو کر لیتے نا آپ, فورینزک کر لیتے. جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ نے پیمز میں کیوں نہیں ان کے پوسٹ مارٹم ہونے دیے؟ آپ نے کیوں نہیں ہونے دیے؟ آپ لوگوں نے ایک یہ یاد رکھیں, یہ فائر آرم انجری ہے, ڈیتھ ہوئی ہے, اس کو بغیر پوسٹ مارٹم کے آپ اس کو جانے نہیں دے سکتے ہو. پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا, اس سے پتہ چلے گا کہ بلٹ کہاں, کس بندوق کی چلی ہے. آپ کو 9 مئی کو گولی انہوں نے چلائی ہے, پھر ان کا آرگیومنٹ بھی لینا پڑے گا. ایک منٹ, آپ کا آفس کہاں ہے سر؟ یہ اس کے دوسری طرف کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کیا چیز ہے یہ؟ حامد میر صاحب سے پوچھے آپ کے یہ کتنے لوگ ہوں گے یہ کور کر رہے ہوں گے, ان سے پوچھے گولیاں کس نے چلائی ہیں, ان سے پوچھے نا, آپ کو پتہ ہے کس نے چلائی. سامنے پوچھا ہے سوال اور ہر ایک نے, نہیں پوچھنے کے نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے گولیاں انہوں نے چلائی ہے, ہر ایک کو پتہ ہے گولیاں انہوں نے چلائی ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہی کام کیا ہے جو انہوں نے 2014 میں کیا تھا طاہر القادری کے ساتھ. یہ this is how they are. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی عورت کی عزت نہیں, یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات سنیں, یہ وہی 40 سال سے شک رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ فیصل واؤڈا کیوں کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان سے کیوں ڈسنگ, مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈسٹنس کر لے نا, وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے سے, وہ طاہر القادری نے کہا تھا نا 2014 میں آرمی کو مخاطب کرتے انہوں نے کہا تھا کہ جب میاں نواز شریف کو 2013 میں لے کر آئے تھے, انہوں نے کہا تھا ان سے آپ الگ ہو جائے ورنہ یہ آپ کو اتنا بدنام کر دیں گے جتنا ان لوگوں نے یہ پنجاب کی پولیس کو کیا ہوا ہے. یہ لوگ بیسیکلی یہ بیوپاری لوگ ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ, یہ ادھر بیوپاری کرنے آتے ہیں, ان کا علاج معالجہ سب کچھ گھر بھر سب باہر ہے, یہاں پہ نہیں ہے. دے آر اونلی ہیئر فار دی, جیسے گورے یہاں آئے ہوئے تھے نا اور یہاں پہ آ کے حکومت کرتے تھے. پھر بریک کا وقت آ گیا, میں تو پھر وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہاں سے آپ مجھ سے پوچھیں, سلوشن 8 فروری کو عوام نے کیا تھا. انہوں نے وہ گند جس کا مریم نواز صاحبہ ذکر کرتی ہے نا, اس گند کو عوام نے باہر پھینک دیا. چلے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. مریم نواز صاحبہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ لوگ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اور آپ کے خاتمے میں پاکستان کی بقا. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر شہزاد منصب اور ڈاکٹر ہمایوں مومن موجود ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحبہ, ایک فرنٹ تو کھلا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف والا حکومت کے لیے, جو کہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے مینج نہیں ہو رہا. دوسرا بھی لگ رہا ہے کہ کھلنے والا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بیانات آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے, وہ تو سڑکوں پر آنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ دن ہیں, حکومت بھی لے لے اور سوچ لے, اس کے بعد اگر میں سڑکوں پر نکل آیا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی حکومت کے لیے. وہ پہلے بھی یہ بات بہت مرتبہ کر چکے ہیں کہ بہت چھوٹی سی ایک پروٹیسٹ ارینج میں کروں گا اور حکومت جو ہے ہم نکلیں گے اور حکومت گر جائے گی. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عطا طارق صاحب سے اتنی پرابلم ان پی ٹی آئی والوں کو اس لیے ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیانیہ جھوٹا پہلے گھڑنا ہوتا ہے, وہ جھوٹے گھڑنے کو انہوں نے مارکیٹ میں لانا ہوتا ہے. مارکیٹ میں وہ جب اس کو ختم کرنا وہ پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں, عطا طارق ان کے اس پروپیگنڈے کو اس کے جھوٹ کو عیاں کرتے ہیں. اس لیے ان کو اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پروپیگنڈا ہے, ہم نے جو مارکیٹ میں فلوٹ کیا ہے اپنا جھوٹ, وہ کیوں عوام کے تک پہنچنے سے پہلے یا عوام کے پہنچنے کے بعد عطا طارق اس کی ساری کٹا چٹا کھول کے رکھ دیتا ہے اور بتا دیتا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ بتا دیتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ.
ابھی آپ دیکھیں کب سے انہوں نے بیانیے گھڑنے شروع کیے ہوئے ہیں, کب سے سائفر کا بیانیہ آیا, ڈونلڈ بلوم کا لو کا آیا کہ ڈونلڈ لو نے کیا, امریکہ نے ہماری حکومت گرائی, اس کے بعد آ گیا جی جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرائی, اس کے بعد آ گیا جی کہ اپنا ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ آ گیا, اس کے بعد آ گیا جی ہم کوئی غلام ہے کا بیانیہ آ گیا, اس کے بعد اسی امریکہ کے پاس جا کے یہ پاکستان کے مخالف ریزولوشنز پاس کرا رہے ہوتے ہیں, اسی امریکہ کے پاس یہ جا رہے ہوتے ہیں اپنی پوری ہر قسم کی لابینگ کرنے کے لیے. تو یہ ان کے آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور کس طریقے سے پروپیگنڈا در پروپیگنڈا یہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی بات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. تو عطا تارڑ کیونکہ ان باتوں کو, ان کے پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرتا ہے, اس لیے ان کو عطا تارڑ سے کرنا کہہ رہی ہے. بات وہیں آ جاتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ گولی تو چلی ہے, ہلاکتیں ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, وہ تو آج کل کیمرہ لے کے پہلے تو یہی ایکسپوز کر رہے تھے, ہی واز ٹرائنگ ٹو پروف کہ گولی تو چلائی نہیں ہے, ہی ایون وینٹ آن ٹو سے کہ گولی تھی نہیں وہاں پر لوگوں کے پاس. کہ وہ گولی کس نے چلائی, گولیاں کس نے چلائیں, یہ تو پتہ کرنا ہے نا. اور جو ہے ہمارے جو پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور جو رینجرز کے ہوئے ہیں وہ کس نے شہید کیے. آپ دیکھیں نا, یہ یہاں تک یہ بات کر دیتے ہیں کہ 9 مئی کی چیزیں تو ان کے لوگوں نے خود بنا کے سوشل میڈیا پہ لگائی تھی. ان کے اپنے لیڈرز کے بیانات موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, ان کے ساری چیزیں اپنی خود موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں. ویسے کہ جو رینجرز اور پولیس والی بات ہے نا, وہ میرا خیال ہے کہ وہ 1-2 سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ بڑی تفصیل سے اس پہ سٹوری کر چکے ہیں کہ ان کی شہادتیں کیسے ہوئی ہیں. میرا خیال ہے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ حکومت بھی ریفر کر لے ان سٹوریز کو بھی, اور تھوڑی سی خود بھی انویسٹیگیشن کر لے کہ یہ کیوں ہوا. پہلے بھی کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, میں بھی بالکل اس کے ساتھ ہوں. وائی وڈ اینی بڈی سے کہ اگر کوئی رینجر کا اہلکار شہید ہوا تو اس کو انویسٹیگیٹ نہ کرے, کوئی کارکن شہید ہوا ہے تو کرے, نوبڈی سیز دیٹ اینڈ نوبڈی ول سے دیٹ. لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, مولانا والی بات کا اگر جواب دے دیں, کیسے سچویشن کو ہینڈل کریں. مولانا صاحب دیکھیے, جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے, مولانا صاحب ایک بالکل زیرک سیاستدان ہے. ان کا اس سیاسی جماعت کے, یہ جو جماعت ہے اس کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک انتشار پھیلانے والی جماعت ہے, یہ تو ان کے تو مضمون مقاصد ہے. جب بھی ان کا کوئی بیانیہ ہوتی ہے وہ ریاست مخالف بیانیہ ہوتی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک زیرک سیاستدان ہے. اگر ان کی کوئی بھی ایسی بات ہے, وہ ہمیشہ بات چیت میں بلیو کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ڈائیلاگ میں. آپ لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر اور 7 دسمبر تک کا وقت دے رہے ہیں, وہ آپ کو کیا آپ سوچ لیں؟ دیکھیں, آج بھی ہم حکومت اور ہماری جو اتحادی جماعتیں مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت کرنے میں بلیو کرتی ہیں. مولانا صاحب بھی آئی ایم شیور کہ بات چیت کی ٹیبل پہ آئیں گے اور ڈائیلاگ کے ذریعے سیاسی جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں, کوئی بھی سیاسی اونچ نیچ ہوتی ہے, اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ڈائیلاگ. اور آئی ایم شیور کہ مولانا ڈائیلاگ میں بھی وہ بھی بلیو کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. آن دی ادر ہینڈ پی ٹی آئی ڈائیلاگ میں بلیو نہیں کرتی, وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں بلیو نہیں کرتی. پی ٹی آئی کا مسلسل ایک ہی بیانیہ رہا ہے کہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی, اور اگر وہ بات کریں گے تو کسی اور کے ساتھ کریں گے. تو یہ جمہوریت میں تو یقین رکھنے والی جماعت ہے. I'll come back to you, ڈاکٹر صاحب. لیکن اس ملک کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت جو پارلیمنٹ کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اس سے آپ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. You think it's not a political party. I'll come back to you, ڈاکٹر صاحب. ابھی کچھ باتیں کی نا ڈاکٹر شجرا نے بھی, میرا خیال ہے یہ باتیں آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں آج کل فیس کرنی پڑی ہیں کہ آپ لوگ کوئی بات کتنی بھی صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کہنے کا طریقہ درست ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, آپ جیسے لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کو بعد میں ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, اور اٹ ریفلیکٹس دین بیڈلی آن دا پارٹی آلسو. پھر یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ دہشت گردی کرنے کے لیے آتے ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, ڈرے اس وقت سے جب ہم لے کے نکلیں گے. تو انسائٹمنٹ تو ہے نا, اس میں کوئی انسائٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال کہ اس میں ہے اسلحہ لے کے کے سے لوگ نکلیں گے, کوئی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں ہے. اگر دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بعض جگہوں پہ آپ کو ایک نیچر بعض لوگوں کی سمجھنی پڑے گی. چلیے اشتعال نہیں کہتی میں, ایموشنل کر رہے ہیں ان کو. ایک نہیں, ایموشنل بھی نہیں کر رہے, اس میں کسی کو کچھ نہیں کر رہے, یہ صرف اگلے کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کتنا ریسٹرین کر رہے ہیں. ہم باہر نکلے, آپ لوگ ہمارے لیے ہرڈلز کر رہے ہو. ایک پوری اسٹیٹ کا حصہ ہے کے پی, آپ پورے ایک اسٹیٹ کے حصے کے سامنے کنٹینرز لگا رہے ہو. آپ بیسیکلی اسٹیٹ کے اندر ڈویژنز کر رہے ہو.
اچھا پھر آپ ان اسٹیٹ کے لوگ, اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ اب نالائق وہی ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاز جیسے پنکھے لا کر وہ کر دیا. اب یہ تو انجینئس بات ہے کہ وہ لوگوں نے پنکھے لا کے بنا دیے, اور جب انہوں نے آنسو گیس پھینکے تو پنکھے چلائے تو وہ آنسو گیس ان کی طرف چل گیا. یہ تو واقعی انجینئس بات ہے. لیکن وہی عمران خان والی بات, ایک تو یہ مطلب وہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. تو ان چیزوں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار انہوں نے واقعی ایک چیز سوچ کے کیا تھا. دوسری بات یہ ہے, جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جیسے آپ نے بھی ان کو کریکٹ کیا ہے, لیکن یہ مانیں گے نہیں, عطا تارڑ صاحب یہ مانیں گے نہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم نے کسی کو گولی دی نہیں ہے, وہاں پہ کسی کے پاس اسلحہ ہی نہیں تھا. دیکھیں اگر ہم لوگوں نے مارنا ہوتا تو جن کے پاس گولی نہیں ہے ہم ان کو ہی مار دیتے, وہ بھی کر لیتے. اور نمبر 2, اگر وہاں پہ جو لوگ ہیں, اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, پیمز کے اوپر اگر ہم نے غلط کام کیا ہے, پیمز کے اوپر یہ ان لوگوں نے اس کو کارڈن آف کیوں کر دیا پولیس نے ساری پیمز کو؟ متی اللہ جان کو کہاں سے پکڑا تھا؟ پیمز سے پکڑا تھا نا. وہ کیا وہاں پہ دیکھنے گیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اگر میں نے گولی چلائی ہوتی, مور دا ریزن یہ لے جاتے وہاں پہ پیمز میں کہ یہ دیکھو اس کو گولی لگی ہے, اس کو گولی لگی ہے. ان کو وہاں چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں پہ جو لوگ ہیں, اور یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں, آئی ایم شیور یہ اگر میڈیکل ڈاکٹر ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب آپ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں وہاں پہ ایک کنسلٹنٹ نہیں ہوتا, وہاں پہ نیچے سے لے کر اوپر تک سارے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو پورٹرز اور اس قسم کے لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے 70 لاشیں, اب یہ ویریفائبل نہیں ہے لیکن یہ اس کے الفاظ ہیں کہ میں نے 70 لاشیں خود میں نے وہ کی ہیں. لیکن جب آپ کے سینئر لوگ جو ہے نا اس طرح کی فگرز کوٹ کرتے ہیں تو نہیں, میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں, اور میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں یہ ویریفائبل نہیں ہے. لیکن لوگ دیکھیں لوگ وہاں پہ کہہ رہے ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے جو ایکس پرائم منسٹر ہے انہوں نے کہا ہے میرے حلقے میں 2 کو, اور ایک ڈی آئی خان والا تھا. نمبر 3 وہ ڈی آئی خان والا جو تھا, ڈی جی خان والا جو تھا, آپ کو پتہ ہے وہ آدمی تھا جس نے حامد میر کو جب اس کے اوپر بہت زیادہ آنسو گیس ہوئی تھی اس کو, تو اس کو بھی اس نے ہیلپ کی تھی, اور بعد میں اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں, اور ان کی آپ باتیں سن لیں وہ تو اور بھی زیادہ ڈی چوک کے قریب ہیں. جو زخمی ہیں ان کی لیگل ایڈ کے لیے, ان کی فزیکل اس کی ہیلتھ ایڈ کے لیے کچھ کر رہی ہے پاکستان؟ بالکل کر رہی ہے. کے پی میں سب کو وہ کر رہے ہیں, ان کا علاج کر رہے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہیں. اور لکھا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے, لیکن اس کے بیونڈ دیٹ آپ لوگ کچھ کریں. میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, میں سب سے پہلے ان سب لوگوں کو جو زخمی ہیں اور ان سب لوگوں کو جن کی ڈیتھس ہوئی ہے اور جن کے ہمیں پتہ ہے, ہمیں کے پی میں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹنی چاہیے, ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے. دے آر میس مرڈررز. ان لوگوں نے بالکل اسی طرح کیا جیسے, اور اسی طرح کیا. اور نمبر 2 یہ بالکل وہی کام کیا ہے جیسے 1919 میں ہوا تھا جولین والا ٹریجڈی, اسی طرح انہوں نے اسلام آباد ٹریجڈی کیا. ختم ہو گیا, میں سے مزید ضرور بات کرتی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شزرا منصب, آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر ہمایوں مومن, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. آلسو ویورز نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.